सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले आपको बताएं कि शेख रशीद कहते हैं कि सफ़ीर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट गई। उन्होंने कहा कि खड्डा मार्केट से दूसरी और दामन कोह से तीसरी टैक्सी ली। हम तहकीकात कर रहे हैं कि वो रावलपिंडी से दामने कोह कैसे गई। भारत ने सफ़ीर की बेटी के केस को बहुत उछाला है, जल्द हकाइक आपके सामने रखेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरे। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली। हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। दामने को से जो तीसरी टैक्सी है उस ड्राइवर को भी इंटरव्यू किया है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। तो जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी। इंटरनेशनल मीडिया को ख़ास तौर पर जिसको कि इंडिया ने टाइट किया हुआ है, इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला, पुलिस ने दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। जी हां, इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला है। पुलिस ने दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया है जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। मुबैना अगवा में 3 ड्राइवर्स मुलविस हैं जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश का अमल अभी जारी है। आपको बताएं कि अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला है। पुलिस ने दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया है जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश इस वक्त जारी है। कुछ बात करेंगे कोविड-19 की तो कराची में कोरोना बेकाबू होने लगा है। कराची में केसेस की शरह 23% से तजावुज़ कर गई है। सबसे ज़्यादा शरह गिलगित में 35% रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है जबकि कराची में कोरोना केसेस की शरह 23% से तजावुज़ कर गई है। सबसे ज़्यादा शरह गिलगित में 35% रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानते हैं, सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताइएगा, ताज़ा तरीन अदादो शुमार क्या हैं? आज बिल्कुल मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से सर उठाने लगा है और इस वक्त मुल्क में कोरोना की यौमिया बुलंद तरीन जो है 35% शरह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। चारों सूबों के 22 अजला कोरोना के हवाले से अहम है। ज़राए वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क के 5 अजला में कोरोना केसेस की यौमिया शरह 1% है। और अगर कराची का जिक्र करें तो कराची में कोरोना केसेस की शरह 23.32 और हैदराबाद में 5.58% रही और वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की यौमिया शरह 8.45% रही है। और दिन ब दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा ही होता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा वजीर आपका। कोरोना की चौथी लहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 21 अफराद जाँ बहक हुए जबकि मस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। आपको बताएं कि कोविड-19 की चौथी लहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 5.34% रही है। कोरोना के वार जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और आपको बताएं कि जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी के असातिज़ा का अनोखा कारनामा सामने आया है। एंट्री टेस्ट पेपर में सवालात के साथ जवाब भी बता दिए। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी का एमफिल दाखिला टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों की लॉटरी लग गई। समीन नवाज से तफसीलात जान लेते हैं। समीन नवाज, बताइएगा ये क्या मामला है? समीर नवाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी के असातिज़ा का अनोखा कारनामा सामने आया है। एंट्री टेस्ट पेपर में सवालात के साथ जवाब भी बता दिए। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी का एमफिल दाखिला टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों की तो लॉटरी लग गई। समीर नवाज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। समीन, बताइएगा इस मामले के हवाले से।
جی بالکل، دیکھیے جامعہ کراچی میں MPhil کے حوالے سے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج امتحانات کا سلسلہ جاری تھا، اور ان امتحانات کے دوران یہ دیکھا کہ جو سوال نامہ دیا گیا ہے بچوں کو، جو کویشچن پیپر دیا گیا ہے، اس میں جوابات بھی ساتھ ہی بتا دیے گئے ہیں اور بولڈ فونٹ میں وہ جوابات جو ہے وہ مینشن ہے، اور یہ ایک انوکھا کارنامہ ہے جو جامعہ کراچی کی جانب سے آج انجام دیا گیا ہے۔ MPhil داخلہ ٹیسٹ کے دوران امیدواروں کی ایک طرح سے لوٹری نکل آئی کے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی موجود تھے، اور نشاندہی کے آدھے گھنٹے بعد جب امیدواروں کی جانب سے بتایا گیا کہ جوابات کس طرح سے مینشن کیے ہوئے ہیں، وہ پرچہ تسلیم کر کے۔ ٹھیک ہے سمین نواز، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سردار ممتاز خان بھٹو طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ممتاز بھٹو کی میت کراچی سے لاڑکانہ منتقل کی جا رہی ہے۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سردار ممتاز خان بھٹو طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ممتاز بھٹو کی میت کراچی سے لاڑکانہ منتقل کی جا رہی ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور بالآخر وہ اپنے حلقے کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ عبدالخالق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عبدالخالق بتائیے گا، نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، نماز جنازہ کا تو ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اب سے صرف جو ہے 5 منٹ قبل جو ہے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سردار ممتاز علی خان بھٹو کراچی میں انتقال کر گئے طویل علالت کے بعد۔ ان کی عمر جو ہے 87 سال بتائی جا رہی ہے۔ 28 نومبر 1933 میں انہوں نے جنم لیا ہے۔ انہوں نے سیاست کا جو ہے وہ لوہا منوایا تھا۔ 2 بار وزیر اعلیٰ رہے، ایک نگران وزیر اعلیٰ اور ایک بار جو ہے گورنر سندھ بھی رہ چکا ہے۔ انہوں نے PTI جوائن کی تھی اور اس سے پہلے جو ہے نون لیگ میں شمولیت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے PTI جوائن کی تھی۔ یہ اپنی ایک تنظیم تھی سندھ نیشنل فرنٹ، ان کے وہ چیئرمین رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو میت ہے وہ کراچی سے یہاں لاڑکانہ ان کے آبائی گاؤں جو ہے میرپور بھٹو میں لائی جائے گی۔ وہاں پر میرپور بھٹو میں تدفین ہوگی اور تمام تر رسومات وہاں پر ادا کیے جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے الیکشن مہم جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان PTI کی مہم کے لیے بھمبر میں آج جلسے سے خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بھمبر میں میدان سجائے گی۔ فریال تالپور جیالوں سے خطاب کریں گی، جبکہ مریم نواز نون لیگ کی مہم کے دوران باغ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ الیکشن مہم اپنے زوروں پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی آج بھمبر میں جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج بھمبر میں میدان سجائے گی۔ LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن نے حکومتی نئی پالیسی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انتظامیہ کو مطالبات کی منظوری کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ مانے گئے تو کلمہ چوک کی جانب مارچ کریں گے۔ LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن نے حکومتی نئی پالیسی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ دلشاد بتائیے گا، مطالبات کیا ہیں ان کے؟ بالکل جی، بنیادی طور پر 6 نکاتی مطالبات ہیں جو کہ کنونشن میں رکھے گئے ہیں، اور اس کنونشن میں لاہور سمیت صوبہ بھر سے LPG ڈسٹریبیوٹرز نے شرکت کی ہے، اور اس اجتماع میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ گزشتہ 3 ہفتوں سے غیر معیاری سلنڈرز کے نام پر پولیس اور جو اضلاع کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی ہیں اور بیجا تنگ کیا جاتا ہے۔ کبھی مقدمات درج کروائے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں یہ کنونشن کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے جو 2021 کی LPG کی پالیسی ہے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا ہے LPG ڈسٹریبیوٹرز نے، اور یہ کہا ہے کہ اگر حکومت یہ 6 مطالبات جو ہے وہ نہیں مانتی تو پھر گارڈن ٹاؤن سے کلمہ چوک کی جانب جو احتجاج ہے وہ کیا جائے گا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں ٹھیک ہے، احتجاج کیا جائے گا۔ راؤ دلشاد آپ کا بہت شکریہ۔ مویشیوں کی بیماریوں کے پیش نظر سندھ کے 4 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تھرپارکر، بدین، میرپور خاص اور عمر کوٹ میں ایمرجنسی کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی کیمپوں میں مویشیوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ آزاد نوہریوں سے مزید جانتے ہیں۔ آزاد بتائیے گا۔
جی بالکل، اس وقت سندھ میں مانسون کی بارشوں کے پیش نظر سندھ کے 4 ایسے اضلاع ہیں جہاں پر مویشی جس میں گائے، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑیں شامل ہیں، جن میں مختلف وبائی امراض پھیل چکے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر سندھ سرکار نے 4 اضلاع ہیں جس میں میسوخا، بدین، تھرپارکر، عمر کوٹ میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور 7 مقامات پر ایمرجنسی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں پر 22 سے زیادہ ڈاکٹر اور ویٹرنری جو اسٹاف ہے وہ بھی وہاں پر تعینات کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوہڑیو آپ کا۔ عید قرباں محض 2 دن کی دوری پر ہے۔ گلی گلی خوبصورت اور بھاری بھرکم جانوروں کا میلہ لگ گیا ہے۔ بچے بڑے سب ہی اپنے اونٹ، گائیں اور بیلوں کے ساتھ وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں سمین نواز۔ جی سمین، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے عید قرباں پہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، محض 2 روز رہ گئے ہیں اور اب مویشی منڈیوں سے گھروں تک جانور جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ گھروں کے باہر لوگوں کے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ خوبصورت، اچھے، صحت مند، تگڑے جانور خریدنا لوگوں کی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اولین جانا اور ایسی ہی خریداری بھی کی۔ کچھ ایسے ہی جانوروں کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں جو لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ خاصے لمبے چوڑے بھاری بھرکم یہ جانور اور بیل یہاں پر بندھے ہوئے ہیں جن کو خوبصورتی سے، جن کی سجاوٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کے مالکان سے ہم تھوڑی بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خوبصورت جانور خرید کے لے کر آئے ہیں تو کیسا لگتا ہے اتنے ماشاءاللہ سے صحت مند اور اچھے بھاری جانور لے کے آئے ہیں قربانی کے لیے؟ یہ ہے کہ ہم ہر سال ہی ماشاءاللہ سے اچھے ہی کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک خود بھی پالتے ہیں، مگر یہ تو فی الحال ابھی ہم نے کہیں سے بائی کرے ہوئے ڈیسنٹ کیٹل فارم سے۔ جی صحیح، تو یہ اچھے خوبصورت تگڑے جانور آپ خرید کے لے کر آئے ہیں، بچوں بڑوں کا سب کا رش رہتا ہے، رونق لگی رہتی ہوگی؟ جی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ایک سیزن ہی ہے جو سمجھ لیں آپ کے، بس یہ جب آتا ہے تو رونق لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ جس ٹائم آئے یہاں بچے بڑے ہر کوئی آتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خود بھی فارم پر یہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پالتے ہیں اور جہاں سے اس مرتبہ انہوں نے جانور لیے ہیں وہاں پر بھی اچھے خوبصورت صحت مند اور بھاری بھرکم جانور دیکھ کر پسند کیے ہیں جو یقیناً سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے اب گھروں کے باہر لوگوں کا رش لگنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایسے جانور دیکھنے کے لیے لوگ منڈی جاتے ہیں۔ اب منڈی سے جب گھروں تک یہ پہنچ جاتے ہیں تو بچے خاص کر کے خصوصی توجہ سے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، پکچرز لینا چاہتے ہیں، اور عید جب نزدیک آتی رہتی ہے جیسے جیسے تو زیادہ ٹائم ان کا جانور۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عید سے قبل آخری چھٹی، لاہور میں شہری مناسب دام میں تگڑا جانور خریدنے کی کوشش میں ہیں۔ تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے۔ حسنین، بتائیے گا۔ جی عید قربان کی اگر بات کی جائے تو 2 روز باقی رہ گئے ہیں اور خوبصورت جانور خریدنے کی جو دوڑ ہے وہ اور بھی تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سگیاں مویشی منڈی میں اور یہاں پر اگر جانوروں کی بات کی جائے تو منڈی جو ہے وہ خوب سے خوب تر جانوروں سے بھری ہوئی ہے اور جتنے خوبصورت یہاں پر جانور ہیں ان کے دام بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں۔ بات کی جائے یہاں پر خریداروں اور بیپاریوں کی تو بیپاریوں کی جانب سے اس دفعہ جو جانور دیکھنے میں آئے ہیں ان کی بہت ہی اچھے سے دیکھ بھال اور پرورش کی گئی ہے اور یہاں پر ان جانوروں کو دیکھ کر دل راضی ہو رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے خریداروں کی تو خریداروں کو وہ جو جانور ہیں اپنی جیب پر تھوڑے بھاری دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ جو خریدار ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن شام کے اوقات میں جانور تھوڑے مہنگے ہیں۔ خریدار سے بات کر لیتے ہیں۔ جو جانور پسند آتا ہے نا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک بچہ مجھے پسند آیا، اس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپیہ۔ تو آپ نے کتنے لگائے؟ میں نے 1,90,000 روپیہ لگایا، وہ ہماری پہنچ سے بھی دور ہے۔ جانور جو خریدنے آ رہے ہیں بیپاری ان کا کیا رجحان ہے؟ وہ جانور لے کے جاتے ہیں یا صرف باتیں شاتیں ہی کرتے ہیں؟ بہت باتیں شاتیں ہی کرتے ہیں، جڑے سمجھدار ہیں وہ خرید لیتے ہیں۔ جو خریدار ہیں وہ آ رہے ہیں صرف یہاں پر جانوروں کو دیکھ ہی رہے ہیں اور قیمت نہیں لگا رہے۔ منڈی تھوڑی تیز دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ جو قیمتیں ہیں تھوڑی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے جو خریدار ہیں تھوڑا دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں اور پھر جو معقول جانور ہوتا ہے اس کو خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو راولپنڈی کی مویشی منڈی میں 7 فٹ کے بیل کی دھوم ہے۔ سرگودا سے آئے ہوئے 30 من کے خوبصورت بیل کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بیل کے دام نے سب کو حیران کر دیا۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے، روزینہ علی سے جان لیتے ہیں۔ جی روزینہ۔ راولپنڈی کی مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے یہاں پر کافی سارے جانور نظر آ رہے ہیں اور اس مویشی منڈی کا سب سے تگڑا، سب سے خوبصورت جانور ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ ماشاءاللہ سے جانور بہت خوبصورت ہے۔ وزن اس کا بتایا جا رہا ہے کہ 30 من ہے۔ قیمت کیا ہے؟ ان کے بیوپاری موجود ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ کتنی قیمت رکھی ہے بھیا اس کی؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے تو اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ لائیو ویٹ ہے اس کا وزن 30 من۔ کیا کھلاتے پلاتے رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ سے؟ ہم دودھ، ونڈا، نظامی ونڈا، دودھ وغیرہ، پٹھے
अच्छा, 30 اس کی جو قیمت ہے 20 لاکھ وہی اسی میں ہی بیچیں گے یا پھر اس سے زیادہ بیچنے کا ارادہ ہے؟ اس سے اگر کوئی کم آ کے کہتا ہے کہ جی نہیں ہمیں 10 لاکھ میں دے دیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بات نہیں, کوئی جتنے مرضی بولے, منڈی میں کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. منڈی میں کھڑے ہیں, بیچنا 20 لاکھ کا ہی ہے. جی ٹھیک ہے جی, انہوں نے بیچنا 20 لاکھ کا ہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 20 لاکھ میں یہ سودا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اس منڈی میں اور بھی جانور ہیں, دور تک آپ کو نظر آ سکتے ہیں, مگر اس منڈی کا سب سے ابھی تک تو ماشاءاللہ یہ جانور سب سے زیادہ خوبصورت نظر آیا ہے ہمیں, اور بہت ہی اچھا ہے. بڑے جانوروں کی قیمتیں اتنی ہیں کہ خریدار اس کے لیے بمشکل ہی کوئی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ادھر لاہور کے علاقے سگیا مویشی منڈی کے قریب 6 ڈاکوؤں نے بیوپاریوں سے 40 بکرے, 3 بچڑے اور لاکھوں روپے چھین لیے ہیں. پولیس چوکی سگیا کے اہلکار بار بار کال کے باوجود موقع پر نہیں آئے. پولیس نے تاحال مقدمہ بھی درج نہیں کیا ہے. لاہور کے علاقے سگیا مویشی منڈی کے قریب 6 ڈاکوؤں نے بیوپاریوں سے 40 بکرے, 3 بچڑے اور لاکھوں روپے چھین لیے ہیں. پولیس چوکی سگیا کے اہلکار بار بار کال کے باوجود موقع پر نہیں آئے اور نہ ہی تاحال مقدمہ درج کیا گیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے. منا میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا. عازمین خیموں کی عارضی بستی میں 1 روز قیام کریں گے. کل یعنی 9 ذی الحج کی صبح فجر کے بعد عازمین میدان عرفات روانہ ہوں گے. وہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا. عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے. خطبہ حج کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے, جہاں وہ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہوگی. اسی روز رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں بھی ماری جائیں گی. حجاج سنت ابراہیمی ادا کریں گے اور اپنا سر منڈوائیں گے. کرونا کے باعث رواں برس صرف 60,000 افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جن میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری شامل ہیں. خبر دیں گے آپ کو, کراچی کے اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں. ناہید احمد کو اسسٹنٹ کمشنر حالہ ضلع موٹیاری تعینات کر دیا گیا ہے. عبدالفتح پنہور کو کندکوٹ ضلع کشمور میں تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے. کراچی کے اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. ناہید احمد کو اسسٹنٹ کمشنر حالہ ضلع موٹیاری تعینات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. ابھی آپ کو لے چلیں گے براہ راست سیالکوٹ, جہاں پر معاون خصوصی فردوس حاشی کیوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. لڑ رہے ہیں. میں پر امید ہوں کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی امن کی سہائش کو پذیرائی دے گی. سٹیبل افغانستان, پرامن افغانستان, استحکام پاکستان, لہٰذا پاکستان کے اندر استحکام لانے کے لیے, امن لانے کے لیے جو وزیر اعظم کی کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. اور افغانستان کے اندر پاکستان کا جو ایک کردار ہے, ایک بڑے بھائی کا, ایک ہمارا ان سے جو مذہبی رشتہ ہے, اور جو ہمارے صدیوں سے قدیم تہذیبی, ثقافتی اور مذہبی رشتے ہیں, وہ انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں مضبوط ہوں گے. اور ہم نے اپنا وہ صدیوں پہ محیط جو افغانستان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو تقویت دینی ہے. نیوز کانفرنس جاری ہے, یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. براہ راست آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو ورلڈ ہے اور جو اس کی اہمیت ہے یا جو وہاں پہ ترقی ہے وہ بھی یہاں کے علاقے کے جو مکین ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو یہ وہ پروگرام ہے. اور پھر جس طرح میرے تمام دوستوں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری کیبنٹ اور ہمارے دیگر جو پیپلز پارٹی
سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ہوں یا ہمارے عہدیدار ہوں یا ہمارے ورکر ہوں، وہ سب دن رات اس میں کوشاں ہیں کہ اپنے چیئرمین کے ویژن کی پایہ تکمیل کو پہنچائیں، ویژن کو اور ترقی اور لوگوں کی سہولیات کا خیال رکھیں۔ یہ آج جہاں پہ ہم اگر ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں تو اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے وہاں پہ ہمارا ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے۔ کہیں گے لیاقت صاحب کھڑے ہیں تو یہ اب کیا ماڑی سے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ تو قادر پٹیل صاحب ایم این اے بھی ہیں، مندوخیل صاحب بھی ایم این اے ہیں۔ اب یہ جو ڈسٹرکٹ اس وقت ہے اس میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ نہیں ہیں، حصہ ضرور لیتے رہے ہیں۔ علی احمد جان صاحب کھڑے ہیں، جمیل ڈاہری صاحب کھڑے ہیں، اور اسی طرح یو سیز میں بھی ہمارے لوگ یہاں سے کامیاب نہیں ہوئے، اور کونسلرز کا بھی یہی حال۔ تو یہ جو یہاں پہ آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اس ایک پورے صوبے کے لیے جو پروگرام ہے ہمارا لائبریریز کا، اس کا اسٹارٹ آج ہم نے یو سی 28 اورنگی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ سے کیا، تاکہ تو یہ جو ایک تعلیم کی بہتری کا سفر یہاں سے شروع کیا ہے، اور پھر جس طرح لیاقت صاحب نے، علی احمد نے، جمیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ اربوں روپے کی اسکیمیں یہاں پہ اس سال ہم نے موجودہ جو بجٹ ہے صوبائی حکومت کا اس میں رکھی ہے، اور 8 ارب تو صرف جو پروونشل بجٹ ہے، اس کے علاوہ کلک کے لحاظ سے ڈی ایم سی اور کے ایم سی میں بھی کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے تاکہ یہاں پہ بہتری آئے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی ہمارے صوبے میں رہتے ہوں، اس سے علاوہ کہ وہاں سے ہمیں کبھی ووٹ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو کے فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے ویژن پہ کہ ہر جگہ پہ ترقیاتی کام کرانے ہیں، جو بھی اس صوبے میں رہتے ہیں ان سب کا حق ہمارے اوپر ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ آغاز کیا جا رہا ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر بہتر کیا جائے گا۔ پھر جو سب سے بڑی شکایت پانی کی ہے اس کو فوری طور پر انشاءاللہ دور کیا جائے گا، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہیں چیف منسٹر صاحب کو، اور مجھے تو وارننگ بھی دی ہے کہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے، خاص طور پر پانی کے، اور جو ڈرینیج، سیوریج اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ بغیر کسی اس کے کہا جاتا ہے بہت سارے کہ جی جو وہ علاقے جہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا وہاں پہ کام نہیں ہوتا، جی اردو بولنے والے کے جو علاقے ہیں وہاں کام نہیں ہوتا۔ یہ الزامات ہیں، یہ وہ سیاست ہے جو لسانیت کی بات کرتی ہے، جو وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، جو نفرتوں کی سیاست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے اردو بولنے والے بہن بھائی، بزرگ بچے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں، اتنے ہی عزیز ہیں جتنا کوئی سندھی بولنے والا ہو، کوئی بلوچی بولنے والا ہو، کوئی پشتو بولنے والا ہو، یا جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ سب ہماری اپنی ہیں۔ میں سندھ کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت سندھ میں ہے، چیئرمین پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ بی بی کو، بی بی شہید کو، بے نظیر کو زنجیر کہا جاتا تھا چاروں صوبوں، اور آج بھی ہر جگہ پہ اگر بات ہوتی ہے تو چیئرمین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ کہ یہاں پہ ایک ترقی کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پھر جو یہاں کے پڑھے لکھے ہمارے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میری بہنیں، ان کی نوکریوں کے لیے بھی جو فیسلٹی وائز جابز دے رہے ہیں، تو جو جہاں پہ جگہ ہوگی وہاں کے ہی اس کو ملے گی، بغیر اسی اس کے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس زبان سے ہے، صرف میرٹ ہوگی۔ اور
नासिर हुसैन शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।